رات مجلس کا آغاز یوں تو تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، لیکن مستقل مجلس کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں، گزار ہوں اس مدرسہ جامع تبلیغ کے طالب علم جناب ساجد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور جناب سعید احمد رضوی صاحب کہ پنجم کی مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرے۔ اس سے قبل جنہوں نے تلاوت کی تھی وہ مرحوم کے پوتے جناب ظہیر عباس صاحب کے بیٹے جناب حیدر عباس صاحب تھے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب ساجد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان رائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله. حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس
आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब क़िबला ताबसरा के कायम करदा हौज़ा इल्मिया जाम तबलीग मुसाहबगंज लखनऊ में हो रही है। और इसमें ये मजलिस जनाब सैयद सईद अहमद रिजवी साहब के पंजुम की मजलिस है। लिहाजा जो लोग यूट्यूब के ज़रिए ये मजलिस सुन रहे हैं उनसे में भी मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, और जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है उनसे में मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर एक सूरह फातिहा जनाब सैयद सईद अहमद रिजवी साहब इब्ने ग़ुलाम सकलैन साहब की रूह को बख्श दी। जनाब सैयद सईद अहमद रिजवी साहब के पंजुम की मजलिस को अब से कुछ ही देर के बाद खिताब फरमाएंगे। आली जनाब मौलाना एजाद अतहर साहब क़िबला मौलाना मौसूफ तशरीफ़ ला चुके हैं। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से मुकम्मल तौर पे हो चुका है। अब मैं गुज़ारिश हूँ इस हौज़ा इल्मिया जाम तबलीग के तालिब इल्म जो फ़ारिग़ होकर ईरान की सरज़मीन पर तालीम हासिल करने के लिए गए हुए थे, अब वो माशाअल्लाह वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त की निज़ामत के फ़राइज़ वही अंजाम देंगे। आली जनाब मौलाना शाकिर हुसैन रिजवी साहब से मैं अदब गुज़ारिश तशरीफ़ लाएँ और मजलिस का आगाज़ निज़ामत से पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। अब मैं दावत सुखन के लिए उससे पहले 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, फिर शायर आपके हवाले कर दूँ कि तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए, है सफ़र में करबला बातिल के हरबे थक गए। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए, है सफ़र में करबला बातिल के हरबे थक गए। तो थाम कर बेड़ी कहा सज्जाद ने दरबार में, हम तो चल कर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा सज्जाद ने दरबार में, थाम कर बेड़ी कहा सज्जाद ने दरबार में, हम तो चल कर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। लीजिए मैं इन्हीं मिसरों के साथ दरख्वास्त उठा रहा हूँ जनाब अहमद रज़ा साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस कलाम से मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। बाआवाज़ बुलंद सलाम। मोमिन कराम अस्सलामु अलैकुम। यहीं से मुरादा फरमाई साले सवाब की मजलिस है। क्या खबरें थी हमको इतने नातवा हो जाएंगे, क्या खबरें थी हमको इतने नातवा हो जाएंगे। ये हमारे दास्तों पा
ہم پر گرا ہو جائیں گے. یہ ہمارے دست و پا ہم پر گرا ہو جائیں گے. آج جو چلتے ہیں تن کریں تیر کی مانند لوگ. آج جو چلتے ہیں تن کر تیر کی مانند لوگ. کل انہی کو دیکھنا جھک کر کما ہو جائیں گے. کل انہی کو دیکھنا جھک کر کما ہو جائیں گے. ارے راکھ کر دے گا جلا کر ایک دن سوزے حیات. راکھ کرے دے گا جلا کر ایک دن سوزے حیات. دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب دھواں ہو جائیں گے. شعر مولانا فرمائے گا بطور خاص. ارے کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو. کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو. ارے ہوتے ہوتے بھول بسری داستاں ہو جائیں گے. ہوتے ہوتے بھول بسری داستاں ہو جائیں گے. یہ آخری شعر مولانا فرمائے بطور خاص. ارے ہو بے اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں. ہو بے اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں. ارے اور وہ ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں. اور وہ ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں گے. اور وہ ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. ارے جب زباں خاموش ہوگی قبر میں وقت سوال. جب زباں خاموش ہوگی قبر میں وقت سوال. یہ عزا کے عاشق میرے ترجمہ ہو جائیں گے. یہ عزا کے عاشق میرے ترجمہ ہو جائیں گے. کیا خبر تھی ہم کو اتنے ناتواں ہو جائیں گے.
جناب حیدر صاحب مولانا تشریف ادھر لے آئے، اور جناب ظہیر احمد افتخاری صاحب اور مہندی افتخاری صاحب آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ احمد رضا صاحب نے نہایت ہی خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمانے کہ اسلام کی مشکل شہ دلگیر نے ٹالی، اسلام کی مشکل شہ دلگیر نے ٹالی، باقی جو مصیبت تھی وہ ہمشیر نے ٹالی۔ اسلام کی مشکل شہ دلگیر نے ٹالی، باقی جو مصیبت تھی وہ ہمشیر نے ٹالی۔ تو قرآن نے ٹالی کئی نبیوں کی بلائیں، قرآن پہ بلا آئی تو شبیر نے ٹالی۔ قرآن نے ٹالی کئی نبیوں کی بلائیں، قرآن نے ٹالی کئی نبیوں کی بلائیں، قرآن پہ بلا آئی تو شبیر نے ٹالی، قرآن پہ بلا آئی تو شبیر نے ٹالی۔ لیجئے میں انہی مصروں کے ساتھ درخواست گزار ہوں جناب عمران حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ لوگ بآواز بلند صلوات۔ حضرت صلوات پڑھتے بر محمد والے محمد پر۔ ایک مطلع اور 3-4 شعر بطور سوال۔ مطلع حاضر خدمت ہے کہ لکھا تھا تقدیر میں اس سے زیادہ مل گیا، لکھا تھا تقدیر میں اس سے زیادہ مل گیا، تیری پیشانی کو ہر رومال زہرا مل گیا۔ لکھا تھا تقدیر میں اس سے زیادہ مل گیا، تیری پیشانی کو ہر رومال زہرا مل گیا۔ اور پھر مطلب بطور تضمین کے مرتبہ مجھ کو فرشتوں سے زیادہ مل گیا، مرتبہ مجھ کو فرشتوں سے زیادہ مل گیا، پرچم عباس کا جب مجھ کو سایہ مل گیا۔ مرتبہ مجھ کو فرشتوں سے زیادہ مل گیا، پرچم عباس کا جب مجھ کو سایہ مل گیا۔ پھر مطلب دیکھیے گا کہ شاہ سے چہرہ ملا، شاہ سے چہرہ ملا، غازی سے شانہ مل گیا، شاہ سے چہرہ ملا، غازی سے شانہ مل گیا، دین حق کو خطبہ زینب سے لہجہ مل گیا۔ شاہ سے چہرہ ملا، غازی سے شانہ مل گیا، شاہ سے چہرہ ملا، غازی سے شانہ مل گیا، دین حق کو خطبہ زینب سے لہجہ مل گیا۔ فرش محفل سے ملائک اٹھتے ہیں کہتے ہوئے، فرش محفل سے ملائک اٹھتے ہیں کہتے ہوئے، کس طرح رہنا ہے جنت میں سلیقہ مل گیا۔ فرش مجلس سے ملائک اٹھتے ہیں کہتے ہوئے، کس طرح رہنا ہے جنت میں سلیقہ مل گیا۔ آ گئے ہیں جون کے دیدار کو سب انبیاء، آ گئے ہیں جون کے دیدار کو سب انبیاء، سن لیا ہے جون کو اکبر کا صدقہ مل گیا۔ آ گئے ہیں جون کے دیدار کو سب انبیاء، آ گئے ہیں جون کے دیدار کو سب انبیاء، سن لیا ہے جون کو اکبر کا صدقہ مل گیا۔ حر ستارہ تھا مگر تھا شام کی ظلمت میں قید، حر ستارہ تھا مگر تھا شام کی ظلمت میں قید، جب اذاں سورج نے دی قیدی کو رستہ مل گیا۔ حر ستارہ تھا مگر تھا شام کی ظلمت میں قید، جب اذاں سورج نے دی قیدی کو رستہ مل گیا۔ شعر ملاحظہ ہو، جب اذاں سورج نے دی قیدی کو رستہ مل گیا، دین کا چہرہ جھلس جاتا ستم کی دھوپ سے، دین کا چہرہ
جھلس جاتا ستم کی دھوپ سے وہ تو کہیے چادر زینب کا سایہ مل گیا۔ دین کا چہرہ جھلس جاتا ستم کی دھوپ سے، دین کا چہرہ جھلس جاتا ستم کی دھوپ سے وہ تو کہیے چادر زینب کا سایہ مل گیا۔ ارے گھر ملا چادر ملی بیٹے ملے اسلام کو، گھر ملا چادر ملی بیٹے ملے اسلام کو، ایک بہن سے بھائی کے مقصد کو کیا کیا مل گیا۔ گھر ملا چادر ملی بیٹے ملے اسلام کو، گھر ملا چادر ملی بیٹے ملے اسلام کو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ گھر ملا چادر ملی بیٹے ملے اسلام کو، ایک بہن سے بھائی کے مقصد کو کیا کیا مل گیا۔ اب شعر دیکھیے، ایک بہن سے بھائی کے مقصد کو کیا کیا مل گیا۔ ہم نصیری کو قیامت تک نہ دے پاتے جواب، ہم نصیری کو قیامت تک نہ دے پاتے جواب، شکر خالق کیجئے حیدر کا سجدہ مل گیا۔ ہم نصیری کو بہن سے بھائی کے مقصد کو کیا کیا مل گیا، ہم نصیری کو قیامت تک نہ دے پاتے جواب، شکر خالق کیجئے حیدر کا سجدہ مل گیا۔ ارے خلد کی اچھی غذا کھانے کی عادت پڑ گئی، خلد کی اچھی غذا کھانے کی عادت پڑ گئی، ہم گنہگاروں کو بھی مجلس کا حصہ مل گیا۔ خلد کی اچھی غذا کھانے کی عادت پڑ گئی، خلد کی اچھی غذا کھانے کی عادت پڑ گئی، ہم گنہگاروں کو بھی مجلس کا حصہ مل گیا۔ اور بنت حیدر کا قصیدہ جب لکھا عمران نے، بنت حیدر کا قصیدہ جب لکھا عمران نے، خالق نہج بلاغہ تیرا صدقہ مل گیا۔ بنت حیدر کا قصیدہ جب لکھا عمران نے، خالق نہج بلاغہ تیرا صدقہ مل گیا۔ درود پڑھ دے ارمت محمد والے محمد۔ یہ تھے جناب عمران حیدر صاحب اتروڑوی، بہترین کلام کہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ لیجئے میں بغیر کسی تمہید کے درخواست گزار ہوں جناب مشرقین صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ برادرم جناب عمران اتروڑی صاحب نے جس مصرے پہ سنائے بس اسی مصرے پہ ایک مطلب 3-4 چیز ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلب نظر کر رہا ہوں کہ جب کسی انسان سے اپنا عقیدہ مل گیا، جب کسی انسان سے اپنا عقیدہ مل گیا، یوں لگا ہم بے سہارا تھے سہارا مل گیا۔ جب کسی انسان سے اپنا عقیدہ مل گیا، یوں لگا ہم بے سہارا تھے سہارا مل گیا۔ اور ایک نصیری ہی نہیں ہم لوگ بھی کہتے خدا، ایک نصیری ہی نہیں ہم لوگ بھی کہتے خدا، وہ تو یہ کہیے علی کا ہم کو سجدہ مل گیا، وہ تو یہ کہیے علی کا ہم کو سجدہ مل گیا، وہ تو یہ کہیے علی کا ہم کو سجدہ مل گیا۔ اب شعر نظر ہے کہ ایک جیسے ہیں مناظر نہر اور دربار کے، ایک جیسے ہیں مناظر نہر اور دربار کے، حملہ عباس سے زینب کا حملہ مل گیا، حملہ عباس سے زینب کا حملہ مل گیا۔ چاند سورج کے ستارے ہو گئے ان پر نثار، چاند سورج کے ستارے ہو گئے ان پر نثار، جس کو بھی اس نے علی اکبر کا صدقہ مل گیا، جس کو بھی اس نے علی اکبر کا صدقہ مل گیا۔ حق زہرا لوٹنے کی یہ سزا بھی ہے عجیب، حق زہرا لوٹنے کی یہ سزا بھی ہے عجیب، جس طرف پہلے ستم بھاگے تبرہ مل گیا۔ حق زہرا لوٹنے کی یہ سزا بھی ہے عجیب، جس طرف پہلے ستم بھاگے
तबर्रा मिल गया। और शायरी हो गई हो तो दुआ से नवाज दीजिएगा। शुक्र का सजदा किया सरवर ने इत्मीनान से, शुक्र का सजदा किया सरवर ने इत्मीनान से, जब सरे मैदान तीरों का मुसल्ला मिल गया, जब सरे मैदान तीरों का मुसल्ला मिल गया, तो ता कयामत उन पर होगी लानतों पर लानतें, ता कयामत उन पर होगी लानतों पर लानतें, जो सियासत मजलिसों मातम में करता मिल गया, ता कयामत उन पर होगी लानतों पे लानतें, जो सियासत मजलिसों मातम में करता मिल गया। इससे पहले बोलना आता नहीं था मशरकैन, इससे पहले बोलना आता नहीं था मशरकैन, दीन हक व खुतबे ज़ैनब से लहजा में। मशरकैन साहब नहायत ही खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाने अर्ज़ करता हूँ कि जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, कोई मंज़र मेरे नज़रों में समाता ही नहीं। जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, कोई मंज़र मेरे नज़रों में समाता ही नहीं। और नामे अब्बास का तावीज़ है बाजू पे मेरे, मैं यजीदों से कभी हाथ मिलाता ही नहीं। नामे अब्बास का तावीज़ है बाजू पे मेरे, मैं यजीदों से कभी हाथ। लीजिए, मैं इन्हीं मिसरों के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मोहसिन अब्बास जौनपुरी की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। आप लोग इनका खैर मक़दम एक जीती जागती सलवात से। मिंबर पे मैं जो शामो सहर बोलने लगा, मिंबर पे मैं जो शामो सहर बोलने लगा, कि मिंबर पे मैं जो शामो सहर बोलने लगा, मुझ में ये मेरी माँ का हुनर बोलने लगा, मुझ में ये मेरी माँ का। शेर देखिए बता खात कि अपनी ज़ुबान बना के अली की ज़ुबान को, कि अपनी ज़ुबान बना के अली की ज़ुबान को, वो बोलता नहीं है मगर बोलने, वो बोलता नहीं है मगर बोलने लगा। और मिट जाएगी ये नस्ले उमैया को फिक्र थी, कि मिट जाएगी ये नस्ले उमैया को फिक्र थी। मीसम अली के हक में अगर बोलने लगा, मीसम अली के हक में अगर बोलने लगा। और गहवारे हुसैन से फितरुस जो मस हुआ, कि गहवारे हुसैन से फितरुस जो मस हुआ, पर बोलता कभी नहीं पर बोलने लगा, पर बोलता कभी नहीं पर बोलने लगा। और खैमों की बात और थी मैदान की बात और,
کہ خیموں کی بات اور تھی، میدان کی بات اور، اصغر ادھر تو چپ تھا ادھر بولنے لگا، اصغر ادھر، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اس سارے سوال کے مجلس سے موت کے حوالے سے ایک مطلب دوشی بتا، مر کے بھی مرتے نہیں اہل عزا، مرنے کے بعد، مر کے بھی مرتے نہیں اہل عزا، مرنے کے بعد، ساتھ جاتی ہے دعائے سیدہ مرنے کے بعد، مر کے بھی مرتے نہیں اہل عزا، مرنے کے بعد، کہ مرحلہ دشوار تھا آسان ہوا مرنے کے بعد، مرحلہ دشوار تھا آسان ہوا مرنے کے بعد، قبر میں آئے میری جب مرتضیٰ مرنے کے بعد۔ یہ شعر دیکھیے بطور خط، کہ پنجتن کی بازم میں جا کر پڑھوں گا مرثیہ، کہ پنجتن کی بازم میں جا کر پڑھوں گا مرثیہ، اصل میں آئے گا جینے کا مزہ مرنے کے بعد، اصل میں آئے گا جینے کا مزہ مرنے کے بعد، کہ اس لیے اپنے کفن، آخری شعر بطور خاص، کہ اس لیے اپنے کفن سلتے نہیں اہل عزا، اس لیے اپنے کفن سلتے نہیں اہل عزا، یہ بنے گا قبر میں فرش عزا مرنے کے بعد، ساتھ جاتی ہے دعائے سیدہ، صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ لیجئے میں بغیر کسی تمہید کے درخواست گزار ہوں جناب علی حیدر صاحب کی خدمت میں، جو بہترین خطیب بھی ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں اور بہترین کلام بھی پڑھتے ہیں۔ لیجئے تشریف لا رہے ہیں جناب علی حیدر صاحب، آپ لوگ ان کا خیر مقدم ایک جیتی جاگتی سے حاضر خدمت کرتا ہوں۔ کہاں پر لفظ کیے ہیں رفو سمجھتا ہے، کہاں پر لفظ کیے ہیں رفو سمجھتا ہے، میرا امام میری گفتگو سمجھتا ہے، کہاں پہ لفظ کیے ہیں رفو سمجھتا ہے، میرا امام میری گفتگو سمجھتا ہے، تو اس آدمی سے نہ ہرگز علی کی بات کرو، اس آدمی سے نہ ہرگز علی کی بات کرو جو ابتدائی فضائل غلو سمجھتا ہے، اس آدمی سے نہ ہرگز علی کی بات کرو جو ابتدائی فضائل غلو سمجھتا ہے، جو ابتدائی فضائل غلو سمجھتا ہے، تو یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا، یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا، یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا، کوئی مولائی ہوا رخصت تو ہم سمجھے یہی فرش مجلس کا بچھانے سیدہ کے گھر گیا، فرش مجلس کا بچھانے سیدہ کے گھر گیا، فرش مجلس کا بچھانے سیدہ کے گھر گیا، تو زندگی تو ہی بتا کیسے تجھ سے پیار کروں، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھ سے پیار کروں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے،
जिंदगी तू ही बता कैसे तुझसे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है, तुझसे बेहतर तो मुझे मौत भली लगती है, क्योंकि ये कब्र में हैदर से मिला देती है। तुझसे बेहतर तो मुझे मौत भली लगती है, क्योंकि ये कब्र में हैदर से मिला देती है, क्योंकि ये कब्र में हैदर से मिला देती है। कोई इससे बच नहीं सकता कि हर जाई है मौत, कोई इससे बच नहीं सकता कि हर जाई है मौत, हम जिसे झुटला नहीं सकते वो सच्चाई है मौत। कोई इससे बच नहीं सकता कि हर जाई है मौत, हम जिसे झुटला नहीं सकते वो सच्चाई है मौत। जो भी दुनिया से सितारा इश्क़ अहले बैत में रिस्क पाता है खुदा से, उसको कब आई है मौत। जो भी दुनिया से सितारा इश्क़ अहले बैत में, जो भी दुनिया से सितारा इश्क़ अहले बैत में रिस्क पाता है खुदा से, उसको कब आई है मौत। ऐसी चीज है जिसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जहां चाहे अपनी मर्जी से चली जाए। हाजिर खिदमत का तो मौत को कभी इजाजत की जरूरत नहीं होती है। कोई इससे बच नहीं सकता कि हर जाई है मौत, हम जिसे झुटला नहीं सकते वो सच्चाई है मौत। जो भी दुनिया से सितारा इश्क़ अहले बैत में रिस्क पाता है खुदा से, उसको कब आई है मौत। अरे सिर्फ ये तो सैयदा के हुक्म की ताजीम थी, वरना दरवाजे के बाहर किसने ठहराई है मौत। सिर्फ ये तो सैयदा के हुक्म की ताजीम थी, सिर्फ ये तो सैयदा के हुक्म की ताजीम थी, वरना दरवाजे के बाहर किसने ठहराई है मौत, वरना दरवाजे के बाहर किसने ठहराई है मौत। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर बंदा मौत से डरता है। मौत का नाम आता है घबराता है। अब समाज फरमाइएगा, मौत से सब घबराते हैं। अब तवज्जो रखिए, क्या मौत भी घबराती है? क्या मौत भी घबराती है? मौत से सब घबराते हैं, क्या मौत भी घबराती है? समाज फरमाइएगा, कोई इससे बच नहीं सकता कि हर जाई है मौत, हम जिसे झुटला नहीं सकते वो सच्चाई है मौत। जो भी दुनिया से सितारा इश्क़ अहले बैत में रिस्क पाता है खुदा से, उसको कब आई है मौत। सिर्फ ये तो सैयदा के हुक्म की ताजीम थी, वरना दरवाजे के बाहर किसने ठहराई है मौत। अरे मौत से दुनिया को घबराते हुए देखा, मगर मौत से दुनिया को घबराते हुए देखा, मगर एक बच्चे की हंसी से रन में घबराई है मौत से दुनिया को घबराते हुए देखा, मगर मौत से दुनिया को घबराते हुए देखा, मगर मौत से दुनिया को घबराते हुए देखा, मगर एक बच्चे की हंसी से रन में घबराई है मौत। एक बच्चे की हंसी से रन में घबराई है मौत। एक मतलब दो तीन शेर और समाज फरमाइएगा कि एक नुसैरी का खुदा है, एक खुदा ज़हरा का है। एक नुसैरी का खुदा है, एक खुदा ज़हरा का है। दो खुदाओं को मुसलसल आसरा ज़हरा का है। दो खुदाओं को मुसलसल आसरा ज़हरा का है। बेनियाजों में कहीं आपस में होता है हिसाब, जो खुदा का है समझ लो फातिमा ज़हरा का है। जो खुदा का है समझ लो फातिमा ज़हरा का है। जो खुदा का है समझ लो फातिमा ज़हरा का है। खुल के करता है तबर्रा गासिबों पे दार से। खुल के करता है तबर्रा गासिबों पे दार से। ये यकीनन सरफिराज कोई नौकर ज़हरा का है। ये यकीनन कोई नौकर सरफिरा ज़हरा का है। करबला के समाज पर में करबला के एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये यकीनन कोई नौकर सरफिरा ज़हरा का है। बाबे तौबा बन गया है करबला के बाद हुर। बाबे तौबा बन गया है करबला के बाद हुर। जिसको चाहे बख्श दे बख्शा हुआ ज़हरा का है। करबला के बाद जिसको चाहे बख्श दे बख्शा हुआ ज़हरा का है। रख के बुत काबे में समझे थे तुम्हारा हो गया। रख के बुत काबे में समझे थे तुम्हारा हो गया। गासिबो बागे फिदक ज़हरा का था ज़हरा का है। रख के बुत काबे में समझे थे तुम्हारा हो गया। गासिबो बागे फिदक ज़हरा का था ज़हरा का है। सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए, मैं बगैर किसी
تمہید کے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ساجد صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ باول بلند سلام۔ بسم اللہ محمد آل محمد صلوات بلایا گیا ہے تو بس چند اشعار بس ثواب ہے کہ تیرے بغیر آخری امام کی اس میں سزا دے رہے ہیں کہ تیرے بغیر دل نہیں لگتا میرے امام، تیرے بغیر دل نہیں لگتا میرے امام، آ جاؤ اس جہان میں اپنا کوئی نہیں، آ جاؤ اس جہان میں اپنا کوئی نہیں۔ تو یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا لشکر یزید، یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا لشکر یزید، اس کے سوا نجات کا رستہ کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا لشکر یزید، اس کے سوا نجات کا رستہ کوئی نہیں۔ تو جاؤ مگر یہ سوچ کے جانا فرات پہ، توجہ چاہوں گا کہ جاؤ مگر یہ سوچ کے جانا فرات پہ، غازی ہے اس کے وار سے بچتا کوئی نہیں۔ جاؤ مگر یہ سوچ کے جانا فرات پہ، غازی ہے اس کے وار سے بچتا کوئی نہیں۔ تو تاریخ ہم نے حضرت مریم تا دیکھ لی، جس فاطمہ کے ام ابھیا کوئی نہیں۔ تاریخ ہم نے حضرت مریم تا دیکھ لی، جس فاطمہ کے ام ابھیا کوئی نہیں۔ تو ذکر ابو تراب سے ساجد لے زندگی، ذکر ابو تراب سے ساجد لے زندگی، سنتے ہیں ان کے عشق میں مرتا کوئی نہیں۔ ذکر ابو تراب سے ساجد لے زندگی، سنتے ہیں ان کے عشق سے مرتا کوئی نہیں۔ تو کب مراجے نے یہ کہا ہم سے، توجہ چاہوں گا، کب مراجے نے یہ کہا ہم سے، کیوں کسی کے سکھائے بیٹھے ہو، توجہ چاہوں گا، کب مراجے نے یہ کہا ہم سے، کیوں کسی کے سکھائے بیٹھے ہو، جتنے فتوے ہیں سب سیاسی ہیں، جتنے فتوے ہیں سب سیاسی ہیں، جن کے مطلب چھپائے بیٹھے ہو، توجہ چاہوں گا، جتنے فتوے ہیں سب سیاسی ہیں، جن کے مطلب چھپائے بیٹھے ہو، اور کیا بگاڑا ہے اس تبرے نے، کیا بگاڑا ہے اس تبرے نے، ارے کیا بگاڑا ہے اس تبرے نے، کس لیے خار کھائے بیٹھے ہو۔ کب مراجے نے یہ کہا ہم سے، کیوں کسی کے سکھائے بیٹھے ہو، جتنے فتوے ہیں سب سیاسی ہیں، جن کے مطلب چھپائے بیٹھے ہو، کیا بگاڑا ہے اس تبرے نے، کیا بگاڑا ہے اس تبرے نے، کس لیے خار کھائے بیٹھے ہو۔ تو جن سے راضی نہیں حسین کی ماں، ان سے تم دل لگائے بیٹھے ہو۔ آخری شعر سن لیجئے گا، کب مراجے نے یہ کہا ہم سے، کیوں کسی کے سکھائے بیٹھے ہو، جتنے فتوے ہیں سب سیاسی ہیں، جن کے مطلب چھپائے بیٹھے ہو، کیا بگاڑا ہے اس تبرے نے، کس لیے خار کھائے بیٹھے ہو، جن سے راضی نہیں حسین کی ماں، ان سے تم دل لگائے بیٹھے ہو۔ جب علی ہی نہیں ہضم ہوتا، توجہ چاہوں گا، ارے جب علی ہی نہیں ہضم ہوتا، تب کیوں منبر پہ آئے بیٹھے ہو۔ جب علی ہی نہیں
आजम होता, तब क्यों मिंबर पे आए बैठे हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए, मैं बगैर किसी तमहीद के दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब एजाज सैदी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब में तशरीफ़ ला रहे। जनाब एजाज सैदी साहब, आप लोग एक आवाज़ बुलंद सलावत। साजिद भाई वाह क्या क्या माशाअल्लाह, बड़े दिन से दबाए बैठे हो। सिल्व क़ता बाबुल हवाइज के हवाले से और एक सलाम से 5 या 6 शेर पेशन कि जिसको कहते हैं कायनात वफा, जिसको कहते हैं कायनात वफा, सब वो तेरे ही सारे ज़ात में है, सब वो तेरे ही सारे ज़ात में है। और क्या तेरी तशनगी खरीद सके, इतना पानी कहाँ पूरा। बस एक सलाम के 5 या 6 शेर हाज़िर खिदमत है। मतलब मुलाज़ा कि अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, नुसैरियों से मगर दूर जाके देखेंगे। अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, नुसैरियों से मगर दूर जाके देखेंगे। अल्लाह में पूछेंगे मुनकर नकीर उनसे न कुछ, लहाद में पूछेंगे मुनकर नकीर उनसे न कुछ, बदन पर जिनके कफन करबला के दे। लहाद में पूछेंगे मुनकर नकीर उनसे न कुछ, बदन पर जिनके कफन करबला के देखेंगे। शेर हाज़िर खिदमत है, अक़ीदत पर मबनी शेर है कि मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी, मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी। अली जो मेरी तरफ मुस्कुरा के दे, मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी। अली जो मेरी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे, और ये देखना है मुनाफिक है कौन मोमिन कौन, ये देखना है मुनाफिक है कौन मोमिन कौन। ये हम अली के फज़ाइल सुना के देखेंगे, ये देखना है मुनाफिक है कौन मोमिन कौन। ये हम अली के फज़ाइल सुना के देखेंगे। और यज़ीद कोहना अदा का तो कुछ न कर पाए,
یزید کہنا ادا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے یزید کہنا ادا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے، اور درِ حسین پہ ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، درِ حسین پہ ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے درِ حسین پہ ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے حضرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ مجلس والد مرحوم سرکار فضل العلماء علی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ تابسرہ کے قائم کردہ حوزہ علمیہ جامع تبلیغ مصحف گنج لکھنؤ میں ہو رہی ہے۔ جو لوگ یوٹیوب کے ذریعے اور گراف ایجنسی کے ذریعے اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، ان سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ آپ ضرور ارسال کیے گا مرحوم کے نام۔ اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں برادرم جانشین خطیب اکبر عالی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ۔ آپ تمام مومنین اکرام سے دستبستہ گزارش ہے جو اہل محلہ کے مومنین ہیں تشریف لے آئیں، اور جو لوگ آپ پیچھے تشریف فرمائیں ان سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اور اندر تشریف لے آئیں تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ مجلس علی جناب سعید احمد رضوی صاحب کے پنجم کی مجلس ہے، مولانا موصوف تشریف فرما ہے۔ اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے جناب سعید احمد رضوی صاحب مرحوم کی روح کو ارسال کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ حضور سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں سرکار رسالت نے
بشارت دی ہے اور فرمایا ہے کہ جسے موت آ جائے محبت اہل بیت میں، وہ مرتا نہیں ہے بلکہ دنیا سے شہید اٹھتا ہے۔ وہ شہید ہے، اسے موت نہیں۔ اب عزیزان گرامی، شہید کے متعلق ہم کو قرآن بتاتا ہے کہ شہید کون ہے اور شہید کسے کہتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے خالق سے سوال کیا اور قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو بتا کہ شہید کسے کہتے ہیں، تو قرآن نے ہمیں جواب دیا، ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو ہرگز ان کو مردہ تصور نہ کرنا، مردہ گمان نہ کرنا، مردہ خیال نہ کرنا جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ خالق کلام کا کلام ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ ہمارا خالق کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے، تم یہ گمان بھی نہ کرنا کہ شہید مر گیا، شہید کو موت آ گئی۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی دستور ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی حکومت ہو، انسان کی فکروں پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ ہمیں قید تو کیا جا سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو ڈالی جا سکتی ہیں، ہمارے پیر باندھے جا سکتے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہم نہ دیکھ سکیں، ہمارے کانوں پر پہرا تو بٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم سن نہ سکیں، ہماری زبان کو بولنے کے لیے روکا جا سکتا ہے کہ ہم نہ بولیں، ہم قید کیے جا سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر باندھے جا سکتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے زبان، اس پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی حکومت ہو، یہ تمام کام کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے کہ اسے قید کر دے، اس کے ہاتھ پیر باندھ دے، اس کو تنگ اور تاریک کوٹھی کے اندر لے جا کے رکھ دے، نہ جہاں تک کسی کی آواز پہنچ سکے نہ اس کی آواز کہیں تک جا سکے۔ لیکن ہمارا ذہن تو آزاد ہے، ہمارا ذہن کیا سوچ رہا ہے، ہماری فکر کیا بتا رہی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو ڈالی جا سکتی ہیں مگر ہماری فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے، ہماری فکر پر پہرے نہیں بٹھا جا سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ ہمارا مالک ہے جو ہمارے سوچنے تک پر پابندی لگا رہا ہے، ہماری فکروں پر پابندی لگا رہا ہے کہ تم گمان نہ کرنا، تمہارے ذہن میں خیال نہ آئے کہ شہید مر گیا۔ شہید مرا نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ اور کیسا زندہ ہے؟ ایسا ہے جس کو اس کے رزق کی خالق کی طرف سے رزق مل رہا ہے، وہ رزق پا رہا ہے، اسے رزق مل رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تو عام شہداء کا تذکرہ ہے کہ جو زندہ بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے۔ تو جب عام شہید زندہ ہے تو جو سید الشہداء ہے، صلوات بھیج دے محمد آل محمد، جو سید الشہداء ہے، رزق مل رہا ہے، عام شہید کو رزق مل رہا ہے، اور جو سید الشہداء ہیں ان کی سرکار سے رزق بٹ رہا ہے، ان کی سرکار سے رزق تسلیم ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی، خدا کی قسم۔ بہرحال یہ مجلس ایصال ثواب ہے،
اور ایک پنجم کی مجلس. تو تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں بات عرض کروں اور بات کو مختصر کروں کہ موت ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن راستہ ہمارے سامنے ہے. موت برحق ہے، موت کا انکار نہیں ہے. انسان مذہب کوئی مانتا ہو، عقیدہ کوئی رکھتا ہو، اللہ کو مانتا ہو یا اللہ کا انکار کرتا ہو، لا الہ الا اللہ کہتا ہو یا لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، مگر موت کے بارے میں ضرور یقین رکھتا ہے کہ موت آئے گی. موت کا انکار نہیں ہے، موت آ کے اسے گلے سے ایک دن لگائے گی. موت کا آنا تو برحق ہے، موت ضروری ہے، موت تو آئے گی. لیکن اب ہمارے پاس راستہ کیا ہے کہ موت اس طرح سے آئے کہ موت ہلاکت میں بدل جائے، یا موت ایسی موت ہو جو ہمیشہ کی زندگی میں بدل جائے. غور فرمائیے گا، موت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بدل جائے یا موت ہلاکت میں تبدیل ہو جائے. مذہب نے ہم کو آزاد چھوڑا ہے، اسلام نے ہم کو آزاد چھوڑا ہے، اور مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا اعلان تو پہلے کر دیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبردستی دین منوایا گیا ہو، حضور سرور کائنات نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہو کہ نہیں تم کو تو اسلام لانا ہی پڑے گا، تم کو تو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جب ہم کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو اس راستے کے اوپر بھی کوئی ہمارے لیے زبردستی نہیں ہے. اب یہ تو ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس راستے کو چنیں جو راستہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، یا اس راستے کو چنیں جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. کہتے ہیں کہ موت بڑی سخت ہے، بڑی تکلیف دہ ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جو شخص اس سے گزر گیا وہ ہمیں بتانے کے واسطے تو آئے گا نہیں، اور جو موجود ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے وہ ابھی اس معاملے سے گزرے نہیں ہیں. جو گزر چکا وہ ہمیں بتانے کے لیے آئے گا نہیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جو بیچارے ابھی گزرے نہیں ہیں وہ تو خود اس معاملے میں ہیں کہ صاحب کیسی ہے، اس کا مزہ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے. وہ تو عزیزان گرامی کربلا ہی ہے جہاں 13 برس کے کمسن نے بتا دیا تھا. وہ تو کربلا ہے. مگر کہتے ہیں کہ موت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. موت کے ساتھ بڑی تکلیف ہے. اور سب سے پہلی منزل پر جہاں روح جسم سے نکالی جائے، جب ملک الموت آ کے اپنا کام کرے، اس موقع پر پہلی ہی اسٹیج پر، پہلی ہی منزل پر، پہلے ہی معاملے میں بہت زیادہ تکلیف ہے. تو جب پہلے ہی معاملے میں اتنی تکلیف ہے تو آگے کے معاملات کتنے تکلیف دہ ہوں گے. جب ملک الموت آ کے اپنا کام کریں گے. لیکن خدا کی قسم، ہم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم جن کو مانتے ہیں، ہم جن سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو پریشان نہ ہونا، اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو تم پریشان نہ ہونا، ہم وقت نزا تمہارے سرہانے آئیں گے. دیکھیے بے شک ہم ہر وقت صبح و شام، دن اور رات، اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے رہتے ہیں.
یا علی، کوئی مشکل آئی تو یا علی، کوئی پریشانی آئی تو یا علی، کوئی مشکل آئی تو یا علی، کوئی مسئلہ آیا تو یا علی، ہر وقت علی کو مدد کے لیے آواز دیتے ہیں. اور صرف آواز ہی نہیں دیتے، ہم پکارتے ہیں اور وہ مدد کو آتے ہیں. ہم پکارتے ہیں اور وہ مدد کو آتے ہیں. جہاں ٹھوکر لگی، گرنے لگے، پکارا یا علی، فوراً سنبھل گئے. ہمارا سنبھلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آگے انہوں نے سنبھال لیا، انہوں نے آ کے ہمیں سنبھال لیا، ہمارا بازو تھام لیا، ہم سنبھل گئے. تو دن بھر صبح سے شام تک، دن اور رات، دن بھر میں کئی سو مرتبہ ہم یا علی یا علی یا علی، اس لیے کہ علی مشکل کشا بھی ہیں، مشکلوں کو حل کرنے والے بھی ہیں. اس لیے کہ زمانے نے خلیفہ تو بنا لیے مگر مشکل کشا کوئی نہ بنا پایا. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. مشکل کشا تو علی ہیں، اس لیے کہ علی نے تو ہر منزل پر مشکل کشائی کی ہے. اور پھر ان کی مشکل کشائی خدا کی قسم ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ اپنوں ہی کی مدد کریں گے. جو پکارے اس کی مدد کے لیے آئے، جنہوں نے آواز دی مدد کے لیے آئے. تو بہرحال علی مشکل کشا، ہم صبح سے شام تک علی کو مشکل میں پکارتے ہیں. تو انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو، توجہ چاہوں گا، اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو پریشان نہ ہونا، میں تمہاری مدد کو آؤں گا. ہم علی کا دامن تھامے ہوئے اور علی کے وعدے پر یقین کیے ہوئے اس انتظار میں ہیں کہ ایک دن موت آگے گلے سے لگائے گی اور علی سے ملاقات ہوگی، اور علی سے ملاقات ہوگی. چنانچہ وہ وقت آیا، وہ لمحہ آیا کہ جب ملک الموت سے ملاقات ہوئی. اور جب ملک الموت سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں کہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے اور بڑی مشکل ہوتی ہے. اور جب روح جسم سے کھینچی جاتی ہے اور جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اس کے لیے تمام باتیں سمجھانے کے واسطے بتائی گئی ہیں کہ جیسے ریشمی کپڑا ہے، اس کو کاٹے دار درخت کو اوپر آپ ڈال دیجئے اور اس کو کھینچ لیجئے وغیرہ وغیرہ. وہ تو عام تکلیفوں کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے اور ڈیفائن کیا جاتا ہے. الگ الگ طرح سے سمجھانے کے طریقے ہیں کہ کس طرح سے تکلیفوں کو ڈیفائن کیا جائے، سمجھایا جائے. مجھے اس کے سلسلے میں بحث نہیں کرنا ہے. ہمیں تکلیف بتانا ہی نہیں ہے جب مشکل کشا آ جائے. جب مشکل کشا آ جائے تو پھر مشکل ہی کاہے کی رہے گی. لیکن علی نے وعدہ کیا ہے کہ پریشان نہ ہونا، میں تمہارے سراہنے آؤں گا اگر تم میرے چاہنے والے ہو. ملک الموت سے ملاقات ہوئی. بے شک ملک الموت سے ملاقات ہونا ضروری ہے، ملاقات تو ہوگی، وہ آگے اپنا کام کرے گا. لیکن کیا کہنا، ملک الموت آئے گا، ہمارے جسم سے روح کو نکالے گا، مگر جب ہم اپنے سامنے مشکل کشا کو دیکھیں گے تو مشکل خود بخود حل ہو جائے گی. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ پہلی منزل تو جہاں پر مشکل میں مولا کائنات سے کہ علی نے وعدہ فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، وقت نزا میں آؤں گا. اس لیے کہ دیکھیے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ ایک سفر ہے، ایک سفر ہے، اور وہ سفر شروع ہوتا ہے پہلا اس کا پوائنٹ جہاں پر ملک الموت سے ملاقات ہو، اور یہ سفر جا کے ختم ہوگا
در جنت پر. یہ میں چاہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. در جنت پر جا کے سفر ختم ہوگا. ایک لمبی مسافت ہے یہاں سے وہاں تک, ایک لمبی مسافت ہے یہاں سے وہاں تک. جس طرح سے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جس طرح سے لکھنؤ سے مثال ہے کہ لکھنؤ سے بمبئی جانا ہے آپ کو, اور لکھنؤ سے بمبئی جانے کے لیے جو اگر ٹرین سے جا رہے ہیں تو جو سب سے فاسٹ ٹرین ہے وہ 24 گھنٹے لیتی ہے. آج رات کو لکھنؤ سے چلے, پشپک سے بیٹھے, اور کل رات کو 24 گھنٹے کے بعد میں ویٹی پہنچیں گے. کل رات کو ویٹی پہنچیں گے اور کل رات کو ویٹی پہ اتارے گی. 24 گھنٹے کا سفر ہے. لیکن یہ جو 24 گھنٹے کا سفر ہے لکھنؤ سے بمبئی تک ٹرین سے, تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھ کے تو ہم جا نہیں سکتے کہ چار باغ میں ہم نے نیت کی اسٹیشن پر کہ میں روزہ رکھتا ہوں, اور اس کے بعد میں جب ویٹی پر پہنچے تو ہم نے وہاں جا کے افطار کیا. اب ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے یہاں سے وہاں تک چلے جائیں, نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں. ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کا ہم نے روزہ رکھ لیا. اب اس 24 گھنٹے میں ہمیں بھوک بھی لگے گی, ہمیں پیاس بھی لگے گی. چائے کا وقت ہوگا تو ہمیں چائے کی خواہش ہوگی, ناشتے کا وقت آئے گا تو ہمیں ناشتے کی ضرورت پیش آئے گی, کھانے کا وقت ہوگا تو ہمیں بھوک ستائے گی. یہاں سے وہاں تک 24 گھنٹے کا سفر ہے, اور 24 گھنٹے کے سفر میں یہاں سے وہاں تک چائے کی ضرورت بھی ہے, ناشتے کی ضرورت بھی ہے, کھانے کی ضرورت بھی ہے. رات کو ہم یہاں لکھنؤ سے چلے اور صبح کو جب ہماری آنکھ کھلی تو خواہش ہوئی کہ ہمیں کہیں چائے مل جاتی, ہمیں ناشتہ مل جاتا. دوپہر کا وقت آیا, ہمیں کھانا مل جاتا. سپہر ہوئی, ہمیں کچھ کھانے کے واسطے مل جاتا, کچھ ہلکا پھلکا, اور یہاں تک کہ ہم رات تک اپنی منزل پر. ایک ہمارے چاہنے والے بھی تھے, ایک ہمارے محسن تھے, ایک ہمارے مدد کرنے والے تھے. انہوں نے جب یہ سنا تو کہا دیکھو پریشان نہ ہو, اب ہمارے ساتھ بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہ ہم راستے میں ادھر ادھر کا کھا بھی نہیں سکتے. غور فرمائیے گا, ادھر ادھر کا ہم کھا بھی نہیں سکتے, کچھ مجبوریاں ہیں ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہونا, پریشان نہ ہونا. جہاں جہاں ٹرین کا اسٹاپیج آئے گا وہاں وہاں ہمارا آدمی تم تک کچھ نہ کچھ پہنچا دے گا. جب صبح اٹھو گے تمہیں چائے مل جائے گی, ناشتے کا وقت ہوگا تمہیں ناشتہ مل جائے گا, دوپہر میں تمہیں کھانا مل جائے گا, سپہر میں تمہاری کچھ غذا کا انتظام ہو جائے گا. یہاں تک کہ جب ہم رات کو ویٹی پہنچے 24 گھنٹے کے بعد تو ہم بالکل تر و تازہ تھے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی, بھوک سے ہماری حالت نہیں خراب ہو رہی تھی. ہم چائے پیتے ہوئے, ناشتہ کرتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ گئے. بے شک راستے میں کچھ پریشانیاں تھیں, مگر ہمارے دوست نے وعدہ کیا تھا, لہذا وہ پریشانیاں دور ہوتی گئیں, ہمیں ہماری پریشانیاں کا انتظام ہوتا گیا اور ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے. بس عزیزان گرامی یہی معاملہ یہاں سے وہاں تک کا ہے. توجہ چاہوں گا, دنیا سے لے کے آخرت تک, جنت تک کا یہی معاملہ ہے کہ ٹرین ہے لمبی اور اس کے کئی کئی اسٹاپیج ہیں. چلے گی وہاں سے جب ملک الموت سے ملاقات ہوگی. اب اس کے بعد قبر کی منزل ہے, ایک اسٹاپ آیا میدان محشر ہے, ایک اسٹاپ آیا پل صراط ہے,
ایک اسٹاف آیا حوض کوثر ہے، ایک اسٹاف آیا یہاں تک کہ در جنت ہے جو آخری اسٹاف ہے، در جنت ہے جو آخری اسٹاف ہے۔ اب اس کے لیے ہم زندگی بھر جن کا دم بھرتے رہے، انہوں نے کہا پریشان نہ ہونا، ہر منزل پر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ وہاں ہماری مشکل حل ہوئی، قبر میں لے جا کے ہمیں سلا دیا گیا، ہمیں لٹا دیا گیا، پٹھے برابر کر دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی۔ ہماری اولادیں، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے دوست سب فاتحہ پڑھ کر کے ہٹ گئے، چلے گئے، 40 قدم دور چلے گئے۔ لیجئے تلقین بھی پڑھا دی گئی، سارے معاملات ہو چکے۔ اب ہم ہیں، قبر ہے، تاریکی ہے، تنہائی ہے۔ ابھی ابھی تازی نئی قبر کے ملاقات ہوئی ہے کہ خدا کی قسم علی نے وعدہ کیا کہ پریشان نہ ہونا، اگر میرے چاہنے والے ہو تو قبر میں تمہارے سہانے میں آؤں گا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ موت کو بڑا ڈراؤنا بنا کے پیش کرتے ہیں، بہت بھیانک، بہت زیادہ۔ بے شک معاملات صحیح ہے، ایسے ہی ہے، بہت موت ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈر لگے، بڑی خوفناک چیز ہے، بڑی بھیانک چیز ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن کس کا ہے، ہم کس کا دامن تھامے ہوئے ہیں، معاملہ یہ ہے۔ ورنہ قبر میں سانپ نکالے جاتے ہیں، بچھو پیدا کیے جاتے ہیں، قبر میں کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں کہ قبر میں سانپ بھی نکلتے ہیں، قبر میں بچھو بھی آتے ہیں، قبر میں کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ قبر میں انہی کی سانپ آتے ہیں کہ جن کو ایک مرتبہ سانپ نے ڈسا تھا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ لیکن ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جس نے بچپن میں گہوارے میں کلے اجدر چیرا۔ معاملہ یہ ہے خدا کی قسم۔ تو ہمارے یہاں سانپ بچھو نہیں آتے، ہمارے یہاں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ قبر میں لے جا کے لٹا دیا گیا، دفن کر دیا گیا، پٹھے برابر کر دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی۔ قبر کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ کہتے ہیں کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، ہمیں جواب دینا ہے۔ منکر نکیر کا آنا بھی حق ہے، سوال و جواب بھی حق ہے۔ سوال ہوگا، ہمیں جواب دینا ہے۔ بے شک جو حق ہے، جو ضروری ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ مگر یہ منکر نکیر یہ کون صاحب ہیں جو ہماری قبر میں آئیں گے؟ یہ کون صاحب ہیں جو ہماری قبر میں آئیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، خاندان والے، سب کے سب اولادیں، بھائی سب تو جا چکے۔ اب جو مولانا صاحب تھے وہ بھی تلقین پڑھا کے ہٹ چکے، تو اب کون ہوگا قبر میں؟ ان کا آپ کو معلوم نہیں۔ یہ جو منکر نکیر ہیں یہ دو فرشتے ہیں، یہ دو فرشتے ہیں جو ہماری قبر میں آئیں گے، اور یہ قبر میں آ کے ہم سے سوال و جواب کریں گے۔ اچھا، یہ دو فرشتے ہیں جو ہماری قبر میں آئیں گے اور آ کے ہم سے سوال و جواب کریں گے۔
بہت اچھا ہے. چلیے پتہ چلا کہ 2 فرشتے آئیں گے, وہ فرشتے آگے ہم سے سوال کریں گے, مگر فرشتوں کا آنا بھی حق ہے, سوال و جواب کرنا بھی حق ہے, مگر ہوگا کیا خدا کی قسم, فرشتوں کا آنا حق, سوال و جواب کا ہونا حق, لیکن اب وہ کیا منزل ہوگی آپ صرف اپنے ذہن میں تصور کیجئے اور تصور کی نگاہوں سے دیکھیے تو آپ کو وہ منظر نظر آ جائے گا. اس لیے کہ وہ منظر یہاں سے دیکھ کے بڑا عجیب خوبصورت نظر آئے گا کہ ہم لیٹے ہوئے ہیں, 2 فرشتے ہم سے سوال و جواب کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن اسی دوران ہماری قبر میں روشنی ہو جائے گی اور قبر میں اجالا ہو جائے گا, اور اس کے بعد قبر میں علی نے آنے کا وعدہ کیا کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو قبر میں میں آؤں گا. قبر میں علی ہیں, قبر میں فرشتے ہیں. اب آپ علی اور فرشتوں کے درمیان تو رشتہ جانتے ہی ہوں گے نا, ان دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے, دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے. اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا, جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں نے ایک نور دیکھا اور فرشتوں نے چاہا کہ اس کو سجدہ کرے, تو اس نور نے تسبیح شروع کی. ان کی تسبیح کو دیکھ کے انہوں نے تسبیح شروع کر دی, انہوں نے تسبیح شروع کی, یہ تسبیح شروع کر دی. تو اب وہ نور ہے استاد اور یہ ہے شاگرد, تو اب ان کے درمیان رشتہ کیا ہے, شاگرد اور استاد کا رشتہ ہے. اب دیکھیے یہ مدرسے میں مجلس ہو رہی ہے, یہاں استاد بھی موجود ہے, شاگرد بھی موجود ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. استاد اور شاگرد کی بات ہے, اس لیے کہ جہاں شاگرد بیٹھے ہوئے ہوں, ابھی مجلس میں ابتدا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب طلبہ موجود ہیں اور مولانا تشریف لے آئے تو سب کے سب کھڑے ہو گئے کہ استاد ہیں اور پڑھاتے ہیں مدرسے میں, تو سب کے سب کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے کہ یہ استاد ہیں, یہ ہمیں پڑھاتے ہیں, انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے, ان کی تعظیم ہمارے اوپر فرض ہے, لہذا یہ تعظیم کے واسطے کھڑے ہو گئے. بے شک قبر میں فرشتے ہوں گے ہم سے سوال کرنے کے واسطے, ہمارا سن سے سوال و جواب ہوگا جو حق ہے, مگر جب قبر میں فرشتے اپنے استاد کو دیکھیں گے, صلوات بھیج دے محمد آل محمد. عزیزان گرامی, یہ ایک سفر کی داستان ہے, ایک سفر کی کہانی ہے, اس لیے کہ ایک سفر وہ ہے جس سفر میں ہم گزر رہے ہیں, اور دوسرا سفر وہ ہے جو ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہو. یہ دوسرا اسٹاپ, دوسری منزل. ہم سے سوالات کیے گئے, ہم نے جوابات دے دیے, کہا اب تم سو رہو, اب ہم آرام سے سو رہے. اب محشر میں تم کو اٹھایا جائے گا. محشر میں ہم کو آواز دی گئی, محشر میں ہم جاگے, محشر میں ہم اٹھے اور اللہ اکبر اللہ اکبر. میدان محشر ہے, آدم سے لے کے آخری انسان تک, یہاں سے وہاں تک بھیڑ لگی ہوئی ہے, یہاں سے وہاں تک انسانی ہجوم ہے. میدان محشر ہے, اور ایسے عالم میں ایک نظر آیا کہ ایک جیسے پل ہے, اس پل سے گزرنا ہے.
ادھر ساری خلقت ہے اور ادھر پل ہے، اور اسی درمیان گرمی ہے جو قیامت کی ہے، بڑی تیز گرمی، بڑی شدید گرمی، اور اتنی تیز گرمی ہے، اتنی تیز گرمی ہے کہ پریشان کیے دے رہی ہے۔ اور ایسے عالم میں ہمیں پیاس بھی لگ رہی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اور یہ دل چاہ رہا ہے کہ کہیں سے کچھ پانی مل جائے، کہیں سے پانی مل جائے اور ہماری پیاس بجھ جائے۔ اسی گرمی کے عالم میں اور پیاس کی شدت میں ہمیں نظر آیا کہ کہیں پر دور پر کوئی سبیل لگی ہے، کوئی سبیل لگی ہے اور وہاں پانی پلایا جا رہا ہے۔ تو جلدی سے ہم بھی دوڑتے ہوئے گئے اور ہم نے دیکھا، تو ہم نے سبیل پر دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کے ہاتھ سے پانی تقسیم ہو رہا ہے، جن کے ہاتھ سے پانی تقسیم ہو رہا ہے، جو کوثر پر کھڑے ہوئے ہیں، آب کوثر پلا رہے ہیں، لوگوں کو پانی مل رہا ہے۔ اور اس کے متعلق تو یہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پانی مل گیا اور جس نے پانی پی لیا، پھر کبھی اسے پیاس کی تکلیف محسوس نہ ہوگی، پھر کبھی اسے پیاس نہیں ستائے گی، پھر کبھی اسے پیاس کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس کو ایک مرتبہ پانی مل گیا، پھر اس کو کبھی پیاس کی شکایت نہ ہوگی۔ لوگ دوڑے ہوئے جائیں گے حوض کوثر تک، جہاں ساقی کوثر کے ذریعے سے سیراب کیے جائیں گے، لیکن وہیں تاریخ میں ہے، حضرات علماء تشریف فرمائیں، پوچھیں آپ کہ کچھ لوگ پیاسے حوض کوثر تک جائیں گے اور پیاسے حوض کوثر سے واپس پلٹا دیے جائیں گے۔ غور فرمائیے گا، پیاسے حوض کوثر سے واپس پلٹا دیے جائیں گے، انہیں پانی نہیں ملے گا، انہیں پانی نہیں ملے گا، دوڑتے ہوئے جائیں گے مگر پانی نہیں ملے گا، واپس پیاسے پلٹا دیے جائیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جنہیں پانی نہیں ملے گا، جو پیاسے واپس پلٹا دیے جائیں گے؟ تاریخ میں ان کے نام تو نہیں لکھے ہیں کہ کون ہے جو واپس پلٹا دیے جائیں گے، کون ہے جو پیاسے واپس پھیر دیے جائیں گے۔ اب جب نام نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں نام بتانے والے؟ ہمیں کیا معلوم کہ کون پیاسا جائے گا اور پیاسا واپس ہو جائے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ساقی کوثر علی ہیں، ساقی کوثر علی ہیں، اور جو ہمارے یہاں سبیلیں لگتی ہیں وہ ساقی کوثر کے بیٹے کے نام پر لگتی ہیں، ساقی کوثر کے فرزند کے نام پر لگتی ہیں۔ تو شاید کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو دنیا میں سبیلوں کے پانی کو بدعت کہتے ہوں، محشر میں کوثر سے پیاسے پلٹا دیے جائے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بس جلدی جلدی بات مختصر کر رہا ہوں، سفر تمام ہو جائے اور بات بھی تمام ہو جائے۔ کعب اس سے گزرنا ہے، ایک پل ہے، اس سے گزرنا ہے۔ آپ بہت بڑے وی وی آئی پی ہیں، بہت بڑے ہیں آپ، دنیا میں تو آپ کے واسطے ہے کہ صاحب آپ اس سے مبرہ ہیں۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکثر ایئرپورٹس وغیرہ کے اوپر اور اکثر اس جگہوں کے اوپر دیکھیے تو کچھ نام، کچھ ڈیزگنیشن، عہدے لکھے رہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں گے سیکیورٹی وغیرہ سے مبرہ ہیں۔ ان کے واسطے نہیں ہے، یہ ان کو سیکیورٹی میں لمبی لائن نہیں لگانا پڑے گی، یہ چلے جائیں گے، ایسے ہی گزر جائیں گے۔ کچھ ہندوستان میں کچھ خاص لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدیدار، وہ ان کے عہدے لکھے ہوئے ہیں، اگر نہ دھیان دیا ہو تو اب جائیے گا، دیکھ لیجئے گا،
راستے میں گزریے آپ، ٹول ٹیکس پڑتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ ان گاڑیوں کو ٹول نہیں دینا پڑے گا، ہے نا، یہ بڑے وی وی آئی پی ہیں، ان کو نہیں دینا پڑے گا. لیکن وہاں میشر میں آپ کتنے ہی وی وی آئی پی کیوں نہ ہوں، گزرنا تو ہے ہی ہے، پل صراط سے گزرنا ہے. اور پل صراط کی تعریف یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جس پل پر سے گزرنا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور ادھر پوری خلقت ہے، پوری خلقت آخری انسان تک، اور یہ پل ہے جسے کراس کرنا ہے. مگر اب جو سامنے دیکھا تو ایک بزرگ نظر آئے جو پل کے اس طرف سامنے کھڑے ہوئے تھے. ایک بزرگ پل کے اس طرف سامنے کھڑے ہوئے تھے اور وہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. ادھر پل سے انسان گزر رہا ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. انسان گزر رہا ہے اور وہ آواز دے رہے ہیں، جہنم یہ تیرا والا ہے تو اسے لے لے، جنت یہ میرا والا ہے تو اسے لے لے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، وہ آواز دے رہے ہیں، وہ حکم دے رہے ہیں، جنت تو اسے لے لے، جہنم تو اسے لے لے. اب دنیا میں ہم کو آزاد چھوڑا گیا عزیزان گرامی، ہم چاہے جہنم والے بن کے رہیں چاہے جنت والے بن کے رہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. لیکن آپ نے سن تو لیا واقعہ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور تمام باتیں ہیں کہ جو ابھی عملی طور کے اوپر گزری نہیں ہے. ان کے متعلق ہمیں حضور سرور کائنات نے بتایا، ان کے متعلق احادیثوں میں ہے، ان کے متعلق ہم کو مذہب نے بتایا ہے، ہم کو اسلام نے بتایا ہے کہ ایک سامنے علی کھڑے ہیں، سامنے علی کھڑے ہیں اور پل صراط سے گزرنا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. مگر خدا کی قسم آپ تصور کیجئے تو عجب منظر ہوگا. ہم اپنی بات تو نہیں کرتے، ہم تو صبح سے شام تک علی علی کیا کرتے ہیں، دن و رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم علی علی کیا کرتے ہیں، جبکہ علی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، علی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، مگر ہم ہر وقت علی کو پکارتے ہیں. اب اس وقت کیا حسین منظر ہوگا جب علی سامنے کھڑے ہوں گے، ہم علی علی کہتے ہوئے گزر جائیں گے. اب خبر ان کی لیجئے جن کی نظروں میں علی کو پکارنا بدعت ہے. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. اور اس کے بعد وہ آخری منزل، آخری اسٹاپ جہاں پر علی کی آواز آئے گی، شیعتنا معنا وفی درجتنا، ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے درجے میں رہیں گے، ہمارے درجے میں رہیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا منزل ہے، کیا منزل ہے، کیا کریم ہے مولا، کیا منزلت ہے ان کی، جہاں یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ جنت میں رہیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں رہیں گے، ہمارے درجے میں رہیں گے، ہمارے درجے میں رہیں گے. اس لیے کہ وہ جنت کے مالک ہیں، ان کی روٹیوں سے جنت کا سودا ہوا ہے.
جو روٹیاں گئی تھیں معصومہ عالم کے ہاتھ کی پکائی ہوئی، اس میں علی کی روٹیاں بھی تھیں، اس میں امام حسن علیہ السلام کی روٹیاں بھی تھیں، اس میں امام حسین علیہ السلام کی روٹیاں بھی تھیں، اس میں سیدہ عالمیان کی روٹیاں بھی تھیں۔ کہا ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے درجے میں رہیں گے۔ بے شک کیا فرما دیا مولا نے کہ ہمارے درجے میں رہیں گے۔ بس بات تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ہمارے درجے میں رہیں گے، درجے میں رہیں گے، سن لیجو بات تمام ہو جائے۔ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے درجے میں رہیں گے، جہاں ہم رہیں گے وہاں ہمارے شیعہ رہیں گے۔ جنت یہ مالک ہیں، انہوں نے جنت تو خریدا ہے، انہوں نے جنت کو مول لیا ہے۔ ہماری یہ اوقات نہیں ہے، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں کہ جو مالک ہیں، جن کی روٹیوں کے بدلے میں سودا ہوا ہے۔ ہماری تو یہ حیثیت نہیں ہے، ہماری تو یہ اوقات نہیں ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بہت بڑا رہتا ہے، کہا بھائی ہندوستان ہے، مثال کے طور پر یہاں ہندوستان میں سب سے بڑا گھر صدر ہندوستان کا ہے، ہندوستان میں سب سے بڑا گھر پریزیڈنٹ آف انڈیا کا ہے، تو جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے صدر ہندوستان کا گھر ہے، اس میں ہندوستان کا صدر اکیلا نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملازمین بھی رہتے ہیں، اس کے نوکر چاکر بھی رہتے ہیں۔ علی نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے درجے میں رہیں گے، امیر المومنین بھی رہیں گے، ان کے غلام چاہنے والے بھی رہیں گے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جسے موت آ جائے آل محمد کی محبت میں وہ دنیا سے شہید اٹھتا ہے۔ یہ مجلس ایک ایسے مومن کی مجلس ہے، محب اہل بیت، مومن پاک، نمازی، عزادار، کہ جن کے متعلق میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اور ان کے خیش ماشاءاللہ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ، جو ایک عالم دین بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے، بیٹی ہے۔ بے شک بڑا افسوس ہوتا ہے، رہتے تو بمبئی میں تھے، پوری زندگی بمبئی میں رہے، وطن مچھلی شہر ہے، لیکن چونکہ دونوں بیٹے ملک کے باہر ہیں، ہندوستان سے باہر رہتے ہیں، تو ان کی بیٹی اور داماد ان کو لکھنؤ لے کے آ گئے کہ یہاں وہ لکھنؤ میں رہیں تاکہ ان کو کوئی تنہائی نہ رہے اور ہم لوگ ان کی خدمت کر سکیں۔ لیکن کیا خبر تھی کہ لکھنؤ آنے کے بعد بہت جلدی سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بہرحال موت تو ایک دن ہر ایک کے واسطے ہے، موت تو آنا ہی آنا ہے۔ میں کن الفاظ میں تعزیت پیش کروں ان بیٹوں کے لیے، ان بیٹوں کو، بیٹی کو، ان کے داماد کو، ان کو اعزاء کو، خاندان والوں کو۔ لیکن آپ کے واسطے تسلی کے لیے یہ ہے کہ بہرحال لکھنؤ ان کے واسطے ایک دیار غیر ہے، وطن کہیں اور ہے اور رہتے وہ کہیں اور تھے، لیکن میت لکھنؤ میں اٹھی،
جنازہ لکھنؤ میں اٹھا، کس شان سے میت اٹھی، کس طرح جنازہ اٹھا، کتنے بڑے مجمع کی موجودگی میں میت اٹھی، اور جو لوگ جنازے میں شامل ہوئے وہ بیٹوں کو گلے سے لگا کے تسلی دے رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے، تعزیت دے رہے تھے، داماد کو تسلی دے رہے تھے، عورتیں بیٹی کو تسلی دے رہی تھیں، دلاسا دے رہی تھیں۔ ہاں ہاں یہ وطن غیر ہے، لیکن جہاں تعزیت دینے والوں کا سلسلہ شروع ہوا، آج اس وقت پنجم کی مجلس ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، یہاں سے وہاں تک سب مجمع موجود ہے، لیکن ہائے کہیں کے اوپر اس بات کا احساس تو نہیں ہوا کہ یہ لکھنؤ ان کا وطن تو نہیں ہے، اس شہر کے اندر وہ زندگی بھر رہے تو نہیں، چند مہینے یہاں لکھنؤ میں رہے، لیکن ہائے وہ پردیسی مسافر، ہائے وہ پردیسی۔ عورتیں آگے بیٹی کو سنبھالتی، اس لیے کہ بیٹی کا گریہ باپ کے میت کو روشن کرتا ہے۔ خواتین بیٹی کو آ کے دلاسا دے رہی ہیں، مرد بیٹوں کو آ کے سنبھال رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ تو ایک ہی کربلا تھی جہاں بیٹی کو تماچے مارے جا رہے تھے۔ اگر بیٹی اپنے باپ پر آنسو بہائے تو کبھی تازیانوں سے اذیتیں دی جائیں، کبھی شمر تماچے مارے، اور بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ ہاں عزیزان گرامی، میں کیا ان کی خدمت میں عرض کروں۔ ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ ہم مرنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم تو ان بے کسوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اسلام کو بچانے کے لیے، مذہب کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی کربلا آئے، اور ایک دوپہر میں حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا، ایک دوپہر میں دین کو بچا لیا، ایک دوپہر میں 72 جنازے اٹھائے، ایک دوپہر میں 72 میتیں اٹھائیں۔ جب تمام امور سے فراغت پا چکے تو در خیمہ پر آئے، آواز دی بہن میرا آخری سلام، بہن میرا آخری سلام قبول ہو۔ زینب کبریٰ در خیمہ پر آئیں، ننھی سکینہ ساتھ ساتھ تھیں۔ زینب حسین کو لیے وہ خیمے میں گئیں، حسین سیدانیوں سے رخصت ہوئے، بیویوں کو الوداع کہا، سید سجاد کو حسین نے خدا حافظ کہا، اب در خیمہ پر آئے۔ بارگاہ اجڑ چکی تھی، ڈیہڑی ویران ہو چکی تھی، دروازے پر سناٹا تھا، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ انو محمد تھے۔ صبح تک جو بارگاہ آباد تھی وہ سرکار اجڑ چکی تھی، وہ ڈیہڑی ویران ہو چکی تھی۔ بہن کھڑی تھی، بیٹی باپ کے دامن سے لپٹی بیان کر رہی تھی، میرے بابا، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا اگر جا رہے ہیں تو مجھے میرے دادا کے روضے پر پہنچا دیجئے۔ حسین نے سوال کیا، بیٹی دادا کے روضے پر جا کے کیا کرو گی؟ کہا بابا دادا کے روضے پر فریاد کروں گی، دادا آپ کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ بڑا مشکل موقع ہوتا ہے عزیزوں، جب کوئی بزرگ گھر سے جا رہا ہو اور بچہ آ کے اس کا دامن پکڑ لے، اسے نہ جانے دے۔ یہ حسین کی آخری رخصت ہے۔ سکینہ باپ کا دامن پکڑے کھڑی ہیں، بابا، بابا نہ جائیے،
بابا نہ جائیے، بابا جب رات ہوگی اور آپ کا سینہ یاد آئے گا تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے سکینہ کو گود میں لیا اور گود میں لے کے پیار کیا، کان میں کچھ کہا، یہ سکینہ کو آخری مرتبہ پیار ملا، اب اس کے بعد بچی کو کبھی پیار نہ ملا، کبھی شمر کے تماچے ملے، خولی کے تازیانے ملے۔ اب جو حسین نے سکینہ کو گود سے اتارا تو بچی باپ کا دامن چھوڑ کے پھوپھی کے پہلو میں آگے کھڑی ہو گئی۔ زینب نے رکاب فرس کو تھاما، حسین رہوار پر سوار ہوئے، سکینہ نے بابا کو خدا حافظ کہا، زینب سکینہ کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں، حسین مقتل کو سدھارے، تھوڑی دیر میں زمین کربلا ہلنے لگی، زینب تڑپنے لگی، سکینہ کی آوازیں آنے لگی، ارے میرا بابا، جبرائیل کے نوحے کی صدا آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے جناب سعید احمد رضوی صاحب مرحوم کی روح کو لے آ یہ آموں کو منا کر میرے بابا، لے آ یہ آموں کو منا میرے بابا، لے آ یہ آموں کو منا میرے بابا، لے آ یہ آموں کو منا کر میرے بابا، لے آ یہ آموں کو منا کر میرے بابا، شہبیر سے فریاد یہ کرتی ہے سکینہ، لے آ یہ آموں کو منا کر میرے بابا، لے آ یہ آموں سماعت فرمائیں حضرات، کھاتی ہوں قسم پان کی حاجت نہ کروں گی، کھاتی ہوں قسم پان کی حاجت نہ کروں گی، اب اپنے چچا جان سے شکایت نہ کروں گی، کہہ دیجیے خیمے میں نہیں کوئی بھی پیاسا، لے آ یہ آموں کو منا میرے بابا،
بچوں کو رونے نہیں دوں گی، اب کو پریشان کبھی ہونے نہیں دوں گی، پانی کے لیے بچوں کو رونے نہیں دوں گی، اب کو پریشان کبھی ہونے نہیں دوں گی، دیکھیں کہ نہ بھولے سے کبھی جانی بے دریا شبیر سے فریاد یہ کرتی ہے سکینہ، لے شیر کو بہلاؤں گی میں جھولا جھلا کر، ہے اماں بھی سلا دیں گی اسے لوری سنا کر، بے شیر کو بہلاؤں گی میں جھولا جھلا کر، اماں بھی سلا دے گی اسے لوری سنا کر، پانی کا کوئی سے کرے گا نہیں سکوا، شبیر سے فریاد یہ کرتی ہے سکینہ، یا حسین 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 یا حسین۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمت الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس والمدفون بارض الطوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا هذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات 40ویں کی مجلس 9 جون کو، اسی 9 جون شب میں حوض علم جامع تبلیغ منعقد ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کا لحاظ اور تاریخ کا لحاظ رکھتے ہوئے مدرسہ جامع تبلیغ میں آئیں اور مجلس میں شرکت کریں۔ 9 جون 40ویں کی مجلس اسی حوض علمیہ میں ہوگی۔